अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक लना व सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरा नाम मोहम्मद साफी है और मेरी उम्र 11 साल है और मैं वर्ल्ड यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ज़्यादातर प्रोग्राम्स में मुझसे सवाल किया जाता है, चूंकि मैं बहुत सारे सेशंस में हिस्सा लेता हूँ, यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, सेमिनार्स होते हैं तो इसमें हिस्सा लेता हूँ। तो ज्यादातर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को क्यों फॉलो करते हो, उनको अपना रोल मॉडल आप क्यों मानते हो। तो मैं उन्हें ये जवाब देता हूँ कि मैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि वो खुद भी आशिक रसूल थे और वो आपको भी आशिक रसूल और अदब रसूल सिखाते हैं। और दूसरी बात, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कभी कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं निकले। वो जो भी बात करते हैं कुरान और सुन्नत को कोट करते हुए कहते हैं और पूरी उम्मत मुस्लिम नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं। आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक तो बहुत प्यारा है, सीरतुन नबी इकबाल की नजर में। और चूंकि मैं इसके लिए काम भी कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को एक आशिक रसूल समझता हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये ऐसा फील होता है कि अपने ही लोगों के साथ में, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने मैं खड़ा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है या जिससे सबसे ज्यादा इश्क करता है, तो आखिरत में वो उसी के साथ उसको उठाया जाएगा, चाहे वो उसके माँ बाप हो या स्पेसिफिकली वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। आखिरत में उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। इसके बारे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि क़ुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मतलब कि बिल्कुल किसी मुसलमान के अंदर अगर आशिक रसूल है वो, या अदब रसूल के जो स्टेजेस हैं जिसके बाद बंदा आशिक रसूल बनता है, अगर वो उसके अंदर है तो उस दुनिया में उसके लिए हर एक चीज मुमकिन है। वो फिर इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान जैसे मदीने सानी बनाना क्यों ना हो, वो भी उसके लिए फिर आसान हो जाता है। दूसरी बात, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है। ये शेर तभी साबित हुआ जब पाकिस्तान बना। ये तारीख इंसानिया में आज तक ऐसा शेर कभी किसी ने नहीं लिखा। इस शेर के बुनियाद पर एक घसी पीटी लूटी लाचार मुसलमान कौम जो है मुत्तहिद हुई थी और आगे जाकर उसने एक मुल्क बनाया पाकिस्तान के नाम से, इस्लामी दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी रियासत, जिसका मकसद है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पाकिस्तान को हमने हासिल किया था ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर। इस मुल्क को हमने बचाया भी था फिर सन 65 में ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर, कि जब जनरल अयूब खान तकरीर करते हैं वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी हो, वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों। उस लफ्ज के बुनियाद पर पूरी पाकिस्तान जो है वो मुत्तहिद हुई थी, आगे जाकर उन्होंने वो जंग जीता। ये लफ्ज ऐसा लफ्ज है कि जिसको आप सिर्फ एक दफा अनाउंस करते हो तो पूरी मुसलमान उम्मत जो है वो आपको मुत्तहिद देती है। और अब हर बंदे के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने का, मोहब्बत करने का हर एक बंदे का अलग अंदाज है। मेरा अलग अंदाज, आपका अलग अंदाज, तारीख में जो लोग गुजरे उनका अलग अंदाज। मतलब इमाम मालिक वो अपनी पूरी जिंदगी मदीना में जो है चप्पल नहीं पहनते हैं और ना घोड़ा सवारी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक के निशान है। तो मैं इस जगह पर कैसे चप्पल से, मतलब इस गली से गुजरूं, कैसे मैं हॉर्स राइडिंग करूं। यहाँ पर जंगे ओहद में, ग़ज़वे ओहद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद होते हैं तो एक सहाबी अपने पूरे दांत को जो है निकाल देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे पता नहीं कौन से दांत शहीद हुए हैं, लेकिन मैं अपने सारे दांत वो निकाल देता है। तो उसके इश्क करने का अलग अंदाज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से
خون مبارک جب نکلتا ہے تو وہ ایک پیالے میں اس کو جمع کرتے ہیں اور ایک صحابی کو دے دیتے ہیں کہ جا کے اس خون کو کہیں رکھ کے آؤ. تو وہ جب جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس خون کا کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں آپ کے خون کو کہیں جا کے پھینکوں، اس لیے میں نے اس خون کو پی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں بے شک خون پینا حرام ہے، لیکن جس بندے کے جسم کے اندر میرا خون شامل ہو تو اس پہ پھر دوزخ کی آگ حرام ہے. ہر ایک بندے کا عشق کرنے کا الگ انداز تھا. جب ایک غزوے کے لیے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جس مسلمان کے پاس جنگی ہتھیار ہے یا جنگی سامان ہے گھر میں وہ سب کچھ لے کر آئے. تو ایک مسلمان خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ میں اس بچے کا کیا کروں، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے. تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ اے حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، بس میرا ایک یہ بچہ ہے، یہ آپ لے لو، جب بھی آپ کے اوپر تیروں کی بارش ہو آپ اسے سامنے کر دیجیے گا، بے شک یہ لگ جائے گا لیکن آپ کو چوٹ نہیں پہنچے گی. ہر ایک بندے کا عشق کرنے کا الگ انداز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے بعد بھی لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقبرہ ہے تو وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی خلفائے راشدین تھے ان کے مقبرے چھوٹے تھے ان سے. ایک صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمی میں ملتا ہے، گرمی کے موسم میں. تو وہ یہ بات نوٹس کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرتا ہے تو اس کے جو بٹنز تھے وہ کھلے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں ملا، لیکن اس کے بعد اپنی پوری زندگی اس کے جو کرتے کے بٹن تھے چاہے وہ سردی ہو کہ گرمی ہو اس کے جو کرتے کے بٹن تھے وہ کھلے رہتے تھے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر پہنی ہے. تو اس کے بعد وہ بھی اس سے کبھی نہیں ملتا، چاہے گرمی ہو، عرب کی تپتی گرمی ہو یا سردی ہو، وہ اپنی پوری زندگی پھر وہی کالا چادر جو ہے پہنتا تھا. ہر ایک بندے کا عشق کرنے کا الگ انداز تھا. تو تاریخ میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، مطلب پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، لیکن جب وہ یہ بات جان گئے کہ یہ جو ہے ابھی نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، تو وہ دوستی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے اور ان کے غلام بن گئے. ان کے چاچا جب یہ جان جاتے ہیں کہ یہ ابھی ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، تو وہ بھی چاچا کی جو ورت ہوتی ہے اس سے پیچھے چل کر وہ بھی ان کا غلام ہو جاتا ہے. ہر ایک بندے کا عشق کرنے کا الگ انداز تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھی بھی آج بھی خیر پہنچاتے ہیں. جب پاکستان بن رہا تھا، قائد اعظم کی جب محنت تھی تو بہت سارے لوگ ان کے خلاف تھے شروعات میں. ان میں سے ایک تھا علامہ شبیر احمد عثمانی. آپ لوگوں نے یہ نام ضرور پڑھا ہوگا اپنی کتابوں میں. وہ ان کے خلاف تھے قائد اعظم کے، لیکن وہ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں، رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب فرماتے ہیں اور قائد اعظم کی طرف اپنا ہاتھ ادھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں رہنا. راتوں رات وہ بندہ تبدیل ہو جاتا ہے اور صبح پھر قائد اعظم کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی پاکستان میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، پاکستان کے بننے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. تو اس ملک کے بننے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کردار تھا. اگر ہم عاشق رسول بنیں گے، ادب رسول سیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سیکھیں گے، تو پھر دنیا میں ہمارے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی. ساری چیزیں جو ہے ممکن بن جاتی ہیں. پھر ہم 300 جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھاتے ہیں. پھر ہم خشکی کے راستے سے گشتوں کو کھینچتے ہیں اور جا کو استنبول کو فتح کرتے ہیں. پھر ہم اپنی گشتوں کو جلاتے ہیں اور اسپین پر 800 سالہ حکومت مسلمانوں کی قائم کرتے ہیں. پھر ہمارے اندر ایک برداشت آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت بھی کرتے تھے، لوگوں کو معاف بھی کرتے تھے. تو ان کی سیرت اگر ہم اپنے آپ میں امپلیمنٹ کریں گے، وہ جس طرح زندگی بسر کرتے تھے، سادگی، پیار محبت سے بات کرنا، اگر یہ ہم اپنے آپ میں امپلیمنٹ کریں گے تو ہم اس مقام پر پہنچیں گے جس مقام پر اللہ نے
ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا پاکستان کو اس مقام تک پہنچائیں گے, اور پھر ہمارا جو سفر ہے وہ خود ہی سے خدا تک ہوگا. پھر جب ہم اذان کریں گے تو زمین سے لے کر عرش تک یہ ساری جگہ لرزے گی, پھر زمین و آسمان کرسی و عرش, پھر ہمارے خود ہی کی زد میں ساری خدائی ہوگی. پھر ہم مرد آزاد بن جائیں گے, مرد غیور, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بنیاد پر اس ملک کو ہم نے بنایا بھی تھا, جس طرح میں نے بات کی, اور اب اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور ترقی دینی ہے تو اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہے. اس ملک کا ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس کا مقصد کیا, محمد رسول اللہ. پاکستان کی تعمیر تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوئی ہے, لیکن اس کی تکمیل محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہونا باقی ہے, اور انشاءاللہ وہ ہم کریں گے, وہ ہماری نسلیں کریں گی, اور ہم سب لوگوں پر ایک قرض ہے, ایک قرض, اور وہ قرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول سکھانا ہے, ادب رسول سکھانا ہے. ایک واقعہ ہے کہ اسکول میں انسپیکشن کے لیے ایک انسپیکٹر آتا ہے, اور وہ جب کلاس روم کے اندر جاتا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے, بولو مسلمانوں کے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ تو وہ بچہ اسے کہتا ہے مجھے 2 منٹ دیجئے, میں باہر جا کر واپس آتا ہوں, میں آپ کو بتا دوں گا. وہ دوبارہ پوچھتا ہے کہ بولو مسلمانوں کے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ تو بچہ پھر درخواست کرتا ہے میں 2 منٹ کے لیے باہر جاتا ہوں, جب آؤں گا میں آپ کو بتا دوں گا. اس کو بہت زیادہ مار بھی پڑتی اس بچے کو, لیکن وہ پھر یہ کرتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ میں 2 منٹ باہر جانا چاہتا ہوں, جب واپس آؤں گا تو میں آپ کو پھر بتا دوں گا. تو وہ انسپیکٹر پھر اسے کہتا ہے میں 2 منٹ بعد آؤں گا, میں تم سے سوال پھر پوچھوں گا, تم نے مجھے اس کا جواب دینا ہے. جب 2 منٹ بعد وہ انسپیکٹر واپس آیا تو دیکھتا ہے اس بچے کے جسم سے قطرے ٹپکتے ہیں, پانی کی جو بوندیں ہوتی ہے وہ ٹپکتی ہے. تو اس کے جسم سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے وضو کیا ہے. تو وہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے مسلمانوں کے آخری نبی کا؟ تو بچہ ایک نام نہیں بلکہ سارے کے سارے 99 نام انہیں بتا دیتا ہے, اور پھر رو پڑ جاتا ہے وہ بچہ, اور آخر میں کہتا ہے کہ میرے ابو جان نے مجھے یہ بات سکھائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم نے اپنے منہ سے تب نکالنا ہے جب تم نے وضو کیا ہو. یہ ہوتا ہے عشق رسول. ہر بندہ الگ طریقے سے جو ہے ادب رسول جو ہے اس کو ڈیلیور کرتا ہے. تو ہم پر یہ قرض ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول سکھانا ہے تاکہ وہ اپنی اسی مر سے ٹرین ہو اور آگے جا کر اس پاکستان کی تکمیل وہ کریں, آگے جا کر لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر دوبارہ وہ جو ہے متحد ہو, آگے جا کر پھر ایسے لوگ پیدا ہو کہ 300 جنگوں میں حصہ لیں گے لیکن ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائیں گے. ہم پر یہ قرض ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس قرض کو پورا کرنا ہے. یاد رکھیں اس دنیا میں اسلام کی 2 بڑی ریاستیں ہیں, ایک مدینہ اور دوسرا پاکستان. یہ مدینہ ثانی, مدینہ منورہ, جس سے پھر اسلام پوری دنیا میں پھیلا. کیسے پھیلا؟ وہاں کے جو لوگ تھے, وہاں کے جو مسلمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے, حد درجہ پیار کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے تو دن رات اسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے. دل نہیں کرتا تھا کہ ان سے میں دور ہٹ جاؤں, ان کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھے. تو اس کو کہتے ہیں عشق رسول. تو دوسری جو ریاست ہے وہ پاکستان. تو اس پاکستان کے بننے میں بھی جس طرح میں نے بات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کردار ہے, اور اس پاکستان کو ہم نے بنایا تھا کہ اسلام کی دوسری بڑی ریاست ہوگی اور اس سے آگے جا کر ہم پھر پوری دنیا کو لیڈ کریں گے. پاکستان کو ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا, محمد رسول اللہ. اس کی تکمیل انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب لوگوں کا بھی ہو. میں اپنے اس سپیچ کو ایک شعر سے ختم کرنا چاہوں گا. یاد رکھو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں, کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے تب جا کے اللہ آپ کو لوح قلم دے گا, اور تب جا کے آپ نے جو تقدیر لکھنی ہے لکھ لو, اللہ اسے پورا کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام. ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حماد صافی بہت اچھا بولا. سنتے تو ان کے بارے میں پہلے سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن آج اپنے سامنے لائیو سنا, اور اللہ میرے اس بیٹے کی زندگی میں خوب برکتیں دے,
खूब नाफ़े इल्म अल्लाह इसको अता फरमाए, अमल वाला बनाए, और जो विजन था जो लेकर चल रहे हैं अल्लाह उस पर साबित कदम इसको रखें। तो यही है जो अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो जो शेर था कि ख़रीद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इनको सुनते हुए बड़ी खुशी हुई है। तो अल्लाह हमारे इस बच्चे को खूब इज़्ज़तें बरकतें दे, खैर दे, दुनिया आखिरत के अल्लाह इज़्ज़तें दे, और पूरे आलम में लेके दीन को फिरने वाला बनाए। ऐसे ही अपने पैगाम को अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह के पैगाम को लेके फिरने वाला बनाए। हमारी खूब दुआएं इसके लिए। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्माद साफ़ी को आज सुना और बड़ा माशाल्लाह अच्छा महसूस हुआ। हम पॉजिटिव पाकिस्तान के यंग लीडर समिट पे हमने इन्हें इनवाइट किया था, लेकिन वहाँ हम खातिर का टाइम नहीं दे सके थे। लेकिन आज ख़ुद बैठ के जब इन्हें सुना तो मुझे फील हो रहा था कि यार दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और मैं ये सोच रहा था कि ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जो अल्लाह ने इसको दी हैं, ये बोलने की सलाहियत, ये फ़हम, ये अंदाज़े बयां। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इसमें खूब बरकत दे और अल्लाह इससे अपने दीन का कोई काम ले ले। खुदा इस शाही बच्चे को बालों पर दे।